अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मॉडर्न हकीम हुस्न। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, हमारे एक पूरे फॉलोअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश के ऊपर पारा कायमुन्नार करने के तरीके आपको बताएंगे। जो कि बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, कीमिया गरी की मेन चीज़ है, वो हम पारे को कायमुन्नार करना सीखेंगे आज, बताएंगे आपको। तो पारे के बारे में थोड़ा सा जान लें। पारा एक वाहद दुनिया की अकेली मेटल धातु है, ऐसा धात है जो कि लिक्विड माया हालत में है। तो इसको मुख्तलिफ नाम है, इसको अरबी में ज़बीक कहते हैं, पारा भी कहते हैं। और इसके बारे में हज़रत अली का कौल है, हमारे एक मुसलमानों के हुए हैं साहबी हजूर पाक के प्यारे। तो वो कहते हैं कि मन अकद ज़बीका व हल्लुल तिलक हुआ मुस्तगनी अनिल खलक, कि जिसने पारे को अकद यानी कि गिरा, उसकी गोली बना ली, और जिसने उसको तिलक यानी कि अबरक को हल कर लिया, समझें कि वो पूरी मखलूक से ही गनी हो गया। तो ये इतना अहम है पारा। तो चलते हैं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और दूसरों से भी करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा। आज हम काफ़ी ज़्यादा तरीके आपको इंशाल्लाह पारे के बताएंगे, और वो बताएंगे जो मुस्तनद हैं, जो मुझे पता है कि ये बूटी पारे के ऊपर काम करती है। मैं आपको वही चीज़ें और उसी का मशवरा दूंगा, ठीक है जी। तो चलते हैं। ये नीचे वाली बुक तो मेरे पास है, ये है जामियातुल अक्सीर किताब, ठीक है जी। तो इससे तो कुश्ता करने का और पारे की गिरा बनाने के तरीके लिखे हुए हैं सिर्फ। तो इसमें हम बाद में, ये देखें जी, कुश्तन सिमाब, ये इसका लिखा हुआ है। लेकिन ये इसको रहने दें आप, कुश्ते वगैरह नहीं करने, हमने कैमुनार करना है, कीमियागरी की बात करते हैं। तो ये है जी हकीम अमृतसरी साहब की, इस्माइल साहब की बुक है उनकी, जिसका नाम है कलीद कीमिया। ये सारी बुक हीरे के ऊपर लिखी हुई है कि डायमंड को आपने कैसे कुश्ता करना है और इल्म कीमिया में कैसे इस्तेमाल करना है। मसलन ये हीरे की अकसाम लिखी हुई हैं इसके ऊपर, अलमास की कितनी किस्में हैं, और उसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम है, उसको कुश्ता करने के तरीके हैं। गोर भस्म एक है चीज़, वो कैसे बनाते हैं। अंग्रेज़ी अद्वियात वाला कुश्ता अलमास लिखा हुआ है, उसके ऊपर फास्फोरस वाला, केमिकल्स वाला लिखा हुआ है, ऑस्मिक एसिड वाला लिखा हुआ है। संगे पारस बनाने का तरीका, ये भी लिखा हुआ है जी। पारस पत्थर खुद ही बना लें आप, ये बाद में आप दिखाएंगे आपको, छोड़ें जी। अभी पारे की तरफ चलते हैं। तो तरीका नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये है जी। तरीका नंबर 1 लिखा हुआ है कि सज्जी का नमक आपने 1 पाव लेना है। सिमल फार 5 तोला लेना है, बारीक करके 5 सेर पानी में हल करके कढ़ाई में डालकर, बर्तन किसी लोहे के यानी कि उसको कढ़ाई बोलते हैं, उसमें डालकर सिमाब पारा 1 पाव डालकर नरम आग पर पकाएं। इसको फरार, सिमाब, रूह, ज़बीक, पता नहीं कितने इसके नाम हैं, ठीक है जी। रूह यानी कि आत्मा, आत्मा भी इसको बोलते हैं पारे को। डालकर सिमाब 1 पाव डालकर नरम आग पर पकाएं, ठीक है जी। बर्तन लोहे के बर्तन में आपने डालना है, बड़े से बर्तन में, और उसमें 5 तोले 1 पाव नमक सज्जी डालनी है, 5 तोले सिमल फार डालना है, और 5 किलो पानी डालना है आपने, 5 शेर, और कढ़ाई में डालकर सिमाब 1 पाव डालना है, फिर नरम आग पर पकाना है। जब खुश्क होने के करीब होगा तो पानी और डाल देना है। जब जो नमक किनारों पर लगता जाए, सज्जी का नमक मान के, उसे उतारते जाएं। नमक सारा ख़त्म होने पर मज़ीद नमक और सिमलफात डाल दें, ठीक है जी। सारा नमक किनारों पे लगता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा अंदर, फिर नमक बनना बंद हो जाएगा। फिर और नमक और सिमलफार यानी कि सेंकिया डाल देना। इसी तरह 1 माह 1 महीना लगातार पकाना है, तो पारा कैमुनार हो जाएगा। इस मकसद के लिए लिखा हुआ है कि दूध काटने की तरह नरम नरम आग का इंतज़ाम करना है, ठीक है जी। दूसरा तरीका अब इसमें यह है कि कनेर सफ़ेद, कनेर एक जड़ी बूटी है, वो सफ़ेद और सुर्ख और येलो 3 कलरों में मैंने देखी हुई है, वो फूलों वाली। लेकिन आपने सफ़ेद फूल वाली लेनी है, या सुर्ख भी इसमें लिखा हुआ है, वो लेनी है। 5 किलो, ठीक है जी, उसका पानी लेना है। नुशादर आधा किलो इसमें हल कर देना है, खोर देना है उसको, इसमें डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है जी। पारा 10 तोले प्याली की चीनी में डालकर फिर इसके ऊपर नरम नरम चोया देना है। चोया हमने आपको पहले ही बताया है, जैसे वो कहते हैं ना, चो जाना किसी चीज़ का, टपकना, तो पानी टपकता है छत में से जैसे कतरा कतरा, वैसे कतरा कतरा पानी डालना किसी चीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं चोया देना। तो जब सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, 5 किलो नशादर जिसमें हमने खोरी थी, हल की थी, 5 किलो पानी था कनेर का, तो वो पारा कैमुनार हो जाएगा।
اس کے بعد طریقہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے، سمل فار لینا ہے اپنے سینکھیا 2 تولے، شورا 5 تولے، کلمی شورا جس کو پوٹاشیم کلورائڈ شاید بولتے ہیں، نہیں سوری پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، میں بھول گیا ہوں ابھی، وہ امونیم کلورائڈ تو نشادر کو بولتے ہیں نا، کلمی شورے کو بھی کلورائڈ ہی ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، تو امونیم نائٹریٹ بولتے ہیں اس کو، کلمی شورے کو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے لینا ہے سمل فار لینا ہے سینکھیا 2 تولے، طریقہ نمبر 3 ہے جی یہ، تو اس میں شورا 5 تولے کھرل کر کے آتشی شیشی ایسا برتن لینا ہے جو شیشے کا ہو لیکن آگ کے اوپر وہ پھٹے نہ وہ شیشہ، تیزاب گندک ولایتی 10 تولے ڈال کر شیشی کو پھر گل حکمت کرنا ہے، مٹی کا اس کے اوپر لیپ کرنا ہے، گلے تک ریت میں دبا دینی ہے کسی کڑاہی میں ریت ڈال کر، جب تیزاب خشک ہو جائے اور دھواں نکلنا بند ہو جائے تو سرد کر کے دوائی کو نکال لینا ہے، اور سہاگا سفید 5 تولے، نشادر 2 تولے اس میں ملا کر خوب کھرل کرنا ہے، اس میں سے 5 تولے لے کر پارا 3 تولے کے زیرو بالا آتشی شیشی میں رکھ کر اسے گلے تک ریت میں دبا کر 12 گھنٹے آگ چلائیں، پارا قائم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جب دھواں ختم ہو جائے گا، پہلے ہم نے بتایا سینکھیا لینا ہے 2 تولے، شورا لینا ہے کلمی 5 تولے، کھرل کر کے شیشی میں ڈالنا ہے، ایسی شیشی جو آگ پر ٹوٹتی نہیں ہے، اور ولایتی اچھی قسم کا تیزاب گندک لینا ہے، گندک کا تیزاب، پھر شیشی کو گل حکمت کر کے ریت میں دبا دینا ہے گلے تک، جب شیشی تیزاب خشک ہو جائے اس کے اندر سے اور دھواں نکلنا بند ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے دوائی نکالنی ہے، پھر سہاگا 5 تولے لینا ہے، نشادر 2 تولے لینا ہے، اس میں خوب ملا کر کھرل کریں، جو چیز نکالی ہے ہم نے اس کا شیشی کے اندر سے اس میں ملانا ہے سہاگے کو اور نشادر کو، ٹھیک ہے جی، 2 تولہ چیزیں ملا کر خوب اس میں سے اب ان چیزوں میں سے جو دوائی وہ والی ہے اور یہ 4 تولے چیزیں ہیں، ان میں سے 5 تولے چیزیں لے کر پارا 3 تولے لے کر اس کے اوپر نیچے پارے کے رکھ کر آتشی شیشی میں رکھنا ہے، پھر وہی شیشے کے برتن میں جو آگ پر نہیں ٹوٹتا رکھ کر اسے گلے تک ریت میں دبا کر 12 گھنٹے آگ جلانی ہے جی، ٹھیک ہے، پارا قائم ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں سے میرے جو لگتا ہے ٹھیک دل کو وہ تو ہے پہلا سجی والا بھی ٹھیک لگتا ہے، کنیر والا بھی ٹھیک لگتا ہے، یہ تیسرے والا تیزاب گندک، ہاں یہ بھی پارے کے اوپر قائم کرتا ہے۔ اب یہ نیچے ابرک والا لکھا ہوا ہے، ابرک کے اندر سنا ہے کہ پارا ہوتا ہے، تو ابرک کا پارا جو ہے وہ نکل آتا ہے کسی چیز سے کھرل کرنے سے اور پارے میں مل جاتا ہے، تو ابرک کا پارا جو ہے وہ قائم النار ہوتا ہے کیونکہ وہ بھٹے کی آگ میں سے بھی نہیں اڑتا۔ یہ لکھا ہوا ہے طریقہ نمبر 4، پارا مصفہ 1 پاؤ لینا ہے، ابرک سیاہ محلوب کالا ابرک لینا ہے، محلوب کیا ہوا، محلوب کا مطلب اس کو باریک ذرات کر لینے ہیں کہ وہ کپڑے سے بھی گزر جائے، اس طرح محلوب ہوتا ہے۔ تخم دتورا سیاہ لینا ہے، اس کے بعد 5 تولے، سرکہ انگوری لینا ہے 10 تولے، ایک دن لگاتار کھرل کر کے دوسرے دن پانی سے دھو دینا ہے، ٹھیک ہے، پارا کو الگ کر لینا پھر، اور مزید ابرک اور تخم دتورا اور سرکہ ڈال کر بدستور تمام دن کھرل کر کے دھوئیں، اسی طرح 40 بار یہ عمل کرنا ہے، تزکیہ و تفصیل جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ 40 بار یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ 25 تولہ پارا کا وزن ہوگا جو کہ قائم النار ہوگا، ٹھیک ہے جی، 25 تولے کا 25 تولے پارا قائم ہو جائے گا، یہ طریقہ۔ اب نیچے پھر ابرک والا ہی ہے، پارا 3 تولے، ابرک 5 نمبر طریقہ جو ہے، ابرک سیاہ محلوب لینا آپ نے، محلوب کا مطلب ہے وہ حل ہو جاتا ہے جیسے پانی میں بالکل ہی باریک سا ہو جاتا ہے اور کپڑے میں سے بھی گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو محلوب بولتے ہیں۔ یہ 5 تولے لینا ہے، سرکہ انگوری یا محلول ٹاٹری یہ لینا ہے جی، کھرل کر کے خشک کرنا ہے اور جوہر اڑانے ہیں۔ جوہر کیسے اڑاتے ہیں ناظرین، 2 پیالے لیتے ہیں یا کسی مٹی کے برتن کے اوپر ایک اوندھا رکھنے والا پیالہ نما ڈھکن دیتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں، اور اوپر والے پیالے میں وہ اس چیز کی روحی چیزوں کی، یہ ساری آتمائیں ہوتی ہیں کیمیا گروں کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کو روح بولتے ہیں اور ہندی میں روح کو آتما بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اردو میں روح اور روحوں کی جمع ارواح، تو یہ ساری چیزیں شنگرہ برقیہ پارا سینکھیا وغیرہ نشادر کلمی شورا یہ روحی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آگ پر اڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹاٹری کا محلول کھرل کر کے خشک کرنا ہے اور جوہر اڑانے ہیں، سرد کر کے فضلہ جو نیچے بچا ہوگا اور جوہر جو اوپر چمڑے ہوں گے آگ دینے کے بعد دونوں کو اکٹھے کر کے ملا کر پھونک مار کر ابرک اڑا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اور پارا میں مزید ابرک ملا کر بدستور پہلے کی طرح کھرل کرتے جائیں،
کھرل کر کے پھر جوہر اڑائیں۔ اسی طرح 16 بار تکرار امر سے پارا غلیظ برنگے سیاہ ہوگا، پارا گاڑھا ہو جائے گا اور کالے رنگ کا ہو جائے گا۔ 7 بار کے بعد پارا اڑنا بند ہو جائے گا۔ اسے آب ترفلا سے دھو کر سیاہی دور کر لیں۔ ترفلا کہتے ہیں جی آملہ، اور ہریڑ ایک ہوتی ہے وہ، اور بھیڑا ایک ہوتا ہے وہ، اس کو کہتے ہیں اولے، بھیڑے اور ہریڑے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو ترفلا کہتے ہیں۔ 3 پھل ہوتے ہیں اور تینوں کو ملا دیں تو ان کو مجموعی طور پر ترفلا بولتے ہیں۔ دھو کر سیاہی دور ہو جاتی ہے ترفلا کے پانی سے، یہ بھی قائم ہوگا جی اعلیٰ درجے کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی 6 نمبر طریقہ، تام چینی کے پیالہ میں صفوف نشادر 5 تولہ بچھا کر پارا 6 تولہ ڈالیں، اوپر بروزہ تر، بروزہ ایک ہوتا ہے وہ عموماً ٹیوب ویل کو پتہ نہیں کس کو لگاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اور بھی استعمال ہوں گے اس کے۔ 5 تولہ بروزہ جو ہے تر وہ 5 تولہ ڈال کر مینگنی بز کہتے ہیں ناظرین بکری کو یا بکرے کو، اس کی جو فضلہ ہے اس کو مینگن بولتے ہیں، اور اس کی مینگنی جو ہے فضلے کی گوہا جو اس کا ہے وہ لے کر آگ پر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی آگ جلانی ہے اور اس کی آگ کے اوپر ان کو رکھنا ہے پارے کو اور بروزہ اور نشادر کو۔ جب بروزہ جل کر سیاہ ہو جائے تو پانی سے دھو کر جدید عمل کریں، ٹھیک ہے، دوبارہ کریں۔ یک صد بار تکرار عمل سے پارا قائم ہوگا، 100 بار ایسا کریں گے تو پارا قائم ہو جائے گا۔ آگے طریقہ نمبر 7 لکھا ہوا ہے، تخم اسپند یعنی کہ ہرمل کا تیل بذریعہ کولو نکلوا کر، ٹھیک ہے جی، کولو میں نکلوا کر اس کا تیل 1 تولہ پارا پر 2 تولہ تیل ڈال کر آگ پر رکھیں، پارا قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 1 تولہ پر 2 تولہ تیل ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، پارا 1 تولہ لینا ہے اور 2 تولہ تیل ہرمل کا ڈالنا ہے، آگ پر رکھنا ہے، پارا قائم ہوگا۔ اسی طرح رائی کا تیل بھی ہے جو ہے اس میں سے بھی قائم ہو جاتا ہے پارا۔ رائی کا تیل بذریعہ کولو نکلوا کر 1 تولہ پارا پر 20 تولہ تیل کا چویا غرقی دینے سے پارا قائم و نار ہو جاتا ہے۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے چولائی خاردار، یہ ایک بوٹی ہے، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، کنیر بھی دکھائیں گے۔ تو چولائی جو ہے وہ سرخ چولائی بھی اس کو بولتے ہیں، خاردار چولائی بھی اس کو بولتے ہیں، یہ سونا کا کشتہ کرتی ہے یہ بوٹی۔ 5 تولے پارا کڑھائی میں ڈالنا ہے اور پانی لینا ہے، مقطر کیا ہوا صاف کیا ہوا چولائی خاردار کا 5 تولہ اور اس کا چویا دینا ہے، پھر اسے پیالی میں ڈال کر آگ پر رکھیں اور 1 رتی فاسفورس ڈال دیں، فوراً ڈھانپ دیں، جل جانے پر مزید فاسفورس ڈالیں۔ اسی طرح 1 تولہ فاسفورس صرف کریں، سیماب قائم و نار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک رتی کر کے فاسفورس آپ نے 1 تولہ ڈالنی ہے اور ڈھکنا دے دینا، ڈھانپ دینا، سیماب پارا قائم ہو جائے گا۔ یہ کنڈیاری والا ٹھیک ہے جی، نیچے نسخہ یہ مستند ہے۔ پارا لینا ہے اپنے 20 تولے۔ 9 نمبر طریقہ ہے، کڑاہی میں ڈال کر آب مقطر کنڈیاری، جس کو سولنم زینتھو پتہ نہیں کاربن، یہ پہلی ویڈیو ہے میری، وہ دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے پہلی، وہ اس کے بیج بھی دکھایا میں نے۔ اور کرونڈ ایک بوٹی ہے جو باتھو سے ملتی جلتی ہے، بتھوا یا باتھو جس کو بولتے ہیں، اس کی دوسری شیپ ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، وہ اس سے 5 کلو دونوں کا پانی لینا ہے اور 20 تولے پارا لینا ہے اور ہر چیزیں دونوں ملا کر پارے کے اوپر چویا دے کر ختم کرنا ہے تو پارا قائم النار ہو جائے گا۔ آگے وہی بوٹی آگے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی، بڑی اکثیری بوٹی ہے، ہول، اس میں بھی ہر روحی چیز قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر آتما اس میں اڑنا بند ہو جاتی ہے۔ تو پارا 1 تولہ آگ پر رکھ کر ہول بوٹی کا مقطر پانی کا چویا دیں، پارا قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح امر بیل بھی پارے کے اوپر کام کرتی ہے، یہ نسخہ بھی ٹھیک ہے۔ آب امر بیل 3-4 یوم رکھیں اور پھر مقطر کر کے اسی پانی سے 12 پارا اور پھر مقطر کر کے اسی پانی سے پارا 6 گھنٹے لگاتار کھرل کریں۔ 1 ہفتہ کھرل کرنے کے بعد آگ پر رکھ کر 10 تورہ آب امر بیل جذب کریں، پھر کھرل کریں اور شام کو تصفیہ دیں، 1 ہفتہ میں قائم النار ہو جائے گا۔ یعنی کہ آب امر بیل کو 3-4 دن رکھیں، پھر اس کا صاف کریں تاکہ اوپر والا جو پانی ہے بالکل پیور ہو کر اوپر آ جائے اور نیچے گند بیٹھ جائے، اور اسی کر کے اسی پانی سے پارا 6 گھنٹے کھرل کرنا ہے، 1 ہفتے کے بعد کھرل کرتے رہنا ہے، آگ پر رکھ کر 10 تولہ پھر امر بیل کا پانی جذب کرانا ہے چویا دے کے، پھر کھرل کرنا ہے اور شام کو تشویہ دینا ہے، 1 ہفتے میں قائم النار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سیماب 5 تولہ تیزاب گندک، یہ بھی ٹھیک ہے، گندک کا تیزاب پارے کو اڑنے نہیں دیتا کیونکہ اس میں گندک ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے قائم النار، ٹھیک ہے۔
کشتہ کریں تیزاب گندک 10 تولہ اور پارا 5 تولہ اس کو آگ پر ڈالنے سے پکائیں اور کشتہ ہو جائے گا، اور 11 بار تیزاب گندک آپ نے جذب کرنا ہے، گندک کا تیزاب۔ آگ نرم جلانی ہے، اور بعد میں گھی کوار، جس کو کوار گندل ایلو ویرا بھی بولتے ہیں، اس میں کھرل کر کے ٹکی بنا کر خوب خشک کرنا ہے، اور کوزہ میں گاؤدنتی ہڑتال اوپر سمل فار 5 تولہ بچھا کر اوپر ٹکیا رکھ کر اس پر سمل فار 5 تولہ اور گاؤدنتی 5 تولہ بچھا کر گیل حکمت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسی پارے کو پھر ہم نے کوار گندل کے پانی کے ساتھ خشک کرنا ہے، رگڑ کے ٹکی بنانی ہے، اور ایک مٹی کا برتن لینا ہے، اس میں ہم نے 5 تولہ گاؤدنتی نیچے رکھنی ہے، ہڑتال اوپر سمل فار 5 تولہ رکھنا ہے، اوپر ٹکی رکھ کر سمل فار 5 تولے پھر رکھنا ہے، ٹکی وہی پارے والی، اور گاؤدنتی جو ہے وہ 5 تولے پھر بچھا کر کوزہ میں خالی جگہ بالکل نہ بچے، اتنا ہونا چاہیے اس کا سائز، ٹھیک ہے جی۔ سرد ہونے پر ایک سے روپلے اور چون دیں، 7 بار آنچ دینے کے بعد ٹکیا نکال کر ایک پاؤ کلمی شورا قائم دندانے فیل والا، تو دندانے فیل کہتے ہیں ہاتھی کے دانتوں کو جو سینگ نما باہر بڑے بڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے شورا قائم کیا ہوا جو ہو اس میں رکھ کر، شورے میں رکھ کر اسی طرح سے پھر 7 آپ نے آنچ دینی ہے، پھر اسے نکال کر بروزہ لینا ہے، آدھ سے 2 ہنڈیوں کے درمیان رکھ کر صبح تا شام درمیانی آگ پر رکھنا ہے، پارا زندہ ہوگا جو کہ قائم النار ہوگا۔ تو یہ قائم النار لرزاں کا بھی ایک نسخہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس لیے یہ نسخہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے کیونکہ تیزاب گندک جو ہے وہ پارے کو کشتہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ لگتا ہے کہ بروزے کے ساتھ پھر وہ زندہ ہو جائے گا آگ دینے سے، تو اس لیے لرزاں ہوگا۔ آگے اس کے سیماب قائم النار کے آئندہ لرزاں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں جو کہ اکثیر میں استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو پھر کسی دن ہم اس کی ویڈیو آپ کو دے دیں گے۔ خدا حافظ۔